डॉक्टर के रूम में सहर बानो सहमी सहमी खड़ी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वह हैरान होकर सामने खड़े शख्स को देख रही थी जो उसके नज़दीक एक अजीब बात ही कर रहा था। उसकी उम्र बामुश्किल 22 साल थी। चेहरे पर खौफ और उलझन के तासुरात नुमायां थे, जैसे वो किसी अनजाने तूफान में घिरी हो। वो बार बार अपने दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी, नज़रें झुकी हुई थी और सांसें बेतरतीब। उसे वाकया समझ नहीं आया था कि ये हो क्या गया है। कितनी बड़ी गलती वो यहाँ आकर कर चुकी थी। उसे अब इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था। सामने डॉक्टर मेहर ईसीजी की मशीन थामे खड़े थे। चेहरे पर उम्र का तजर्बा, आंखों में बेनियाजी और आवाज़ में सख्ती। उनकी उम्र तकरीबन 41 साल थी। चेहरे का तासुर से साफ झलक रहा था कि वो वक़्त ज़ाया करने के हक़ में नहीं, और वो लड़की मुसलसल उनका वक़्त ज़ाया कर रही थी। आपको पता है ना, डॉक्टर हफ्सा आज मौजूद नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। तो आपकी ईसीजी मैं ही करूँगा। देर मत करें, दुपट्टा हटाएं और लेट जाएं। बेवजह इस मामले को तवील कर रही हैं। इतना वक़्त नहीं है, और भी पेशेंट हैं जिन्हें मैंने देखना है। अगर मैं आपके ही अंदर लगा रहा तो होगा बाकी मरीजों का इलाज। वो गुस्से से बोले थे। आधे घंटे से वो इस लड़की को राज़ी करने की तगोदो में लगे हुए थे कि वो ईसीजी इनसे करवा ले, मगर वो भी अपनी बात की पक्की थी कि मैं आपसे नहीं करवा सकती। सहरबानों ने झिझकते हुए नज़रें उठाईं। मुझे मुझे मालूम नहीं था कि ये ईसीजी क्या होता है, और मैं आपसे नहीं करवाऊंगी, डॉक्टर मेहर ने अब अबरू चढ़ाते हुए बेजारी से कहा। फजूल की बातें मत करें, मेरे पास वक़्त नहीं है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। इसमें सीने पर चंद इलेक्ट्रोड्स चिपकाए जाते हैं ताकि दिल की बरकी सरगर्मी को मॉनिटर किया जा सके। ये मुकम्मल तौर पर गैर नुकसानदेह, तेज़ और सादा प्रोसीजर है। सहरबानों ने नरमी मगर मजबूती से कहा, लेकिन मैं आपसे नहीं करवाऊंगी। मैं औरत हूँ और मेरे लिए पर्दे का ख्याल ज़रूरी है। वो सख्त लहजे में बोली थी। बार बार वो एक ही बात दोहरा कर अब थक चुकी थी। डॉक्टर मेहर ने होंठ पींचे, माथे पर बल आए और नागवारी से कहा, आप जैसे लोग ही हमें तंग करते हैं। डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर से पर्दा नहीं होता। ये मेडिकल प्रोसीजर है, इबादत नहीं। आप फजूल में देर कर रही हैं। सहरबानों ने मासूमियत से नज़रें झुकाईं, मगर लहजे में वाज़े इनकार था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे ईसीजी नहीं करवाऊंगी, वो भी सख्ती से बोली थी। डॉक्टर मेहर ने दांत पीसते हुए कुर्सी पीछे की। आप जैसे मरीजों के साथ वक्त ज़ाया करना ही फजूल है, इसलिए मैं किसी औरत से बात करना पसंद नहीं करता। जाए यहाँ से, मैं किसी का ज़बरदस्ती कायल नहीं। वो अब थक चुका था। उसकी डांट ज़ात से जितना हो सकता था उसने किया था, मगर जब वो ही उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो भला वो क्यों मज़ीद जिद्दोजहद करता। सहरबानों ने बुरा सा मुंह बनाया, आंखों में बेइज्जती का दर्द छुपाकर अपने दुपट्टे को सीने से अच्छी तरह लपेटा और बिना कुछ कहे तेज़ी से कमरे से निकल गई। वो जानती थी कि शायद उसका रवैया कुछ लोगों के लिए नापसंदीदा होगा, मगर उसकी तरबियत, उसका ईमान, उसकी गैरत उसे इजाज़त नहीं देती थी कि किसी गैर मर्द के सामने अपनी शर्मो हया को नज़रअंदाज करे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस लड़की की हकीकत असल में क्या है। डॉक्टर मेहर ने एक गहरी सांस ली, कुर्सी पर बैठा और अगले मरीज़ का नाम पुकारा। ऐसे लोग इन्हें सख्त जहर लगते थे जो बेवजह मामलात बढ़ाते थे। क्लिनिक के इस्तकबालिया पर हल्की सी चहल पहल थी। दीवार पर लगी घड़ी आहिस्ता आहिस्ता वक़्त को आगे धकेल रही थी, और वहाँ बैठे मरीज़ अपनी बारी के इंतज़ार में चुपचाप बैठे थे। मगर अचानक एक हलचल ने माहौल में खामोशी तोड़ दी। सहरबानो तेज़ कदमों से चलती हुई काउंटर तक पहुंची। चेहरे पर गुस्से और बेबसी का इम्तजाज था, आंखों में नमी और परेशानी, पेशानी पर तनाव। मुझे मेरे वापस पैसे कर दें, मैंने अपॉइंटमेंट के पैसे दिए थे और मैंने चेकअप नहीं करवाया। वो दुपट्टे को सख्ती से अपने सीने के गिर्द लपेटे बोली। दिलो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। काउंटर के पीछे मौजूद नौजवान लड़की जो किसी कंप्यूटर स्क्रीन में मगन थी, उसने एक चिट्टी नज़र सहर पर डाली, फिर पुरसकून लहजे में बोली, मैडम आप अपॉइंटमेंट ले चुकी हैं, अंदर जा चुकी हैं। रूल्स के मुताबिक आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता, वो साफ गोई से बोली थी। मगर मैंने ईसीजी करवाई ही नहीं। सहर का लहजा बुलंद हो गया।
میں نے خاص طور پر فیمیل ڈاکٹر کے لیے اپوائنٹمنٹ لی تھی، مگر اندر ایک مرد ڈاکٹر تھے۔ یہ زیادتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ فیمیل ڈاکٹر آج نہیں آئی ہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی بھی اپنا چیک اپ کروانے نہیں آتی۔ لڑکی نے نرم لہجے میں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر حفصہ آج نہیں آئی میڈم، اور یہ عارضی سچویشن تھی۔ اگر آپ نے انکار کرنا تھا تو پہلے بتا دیتی، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر مہر ایک قابل تجربے کار ڈاکٹر ہیں، اور ہر جگہ یہ بات عام ہے۔ معالج سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور یقین نہیں تو آپ یہاں موجود کسی بھی شخص سے پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے انکار کیا، میں نے اندر جا کر انکار کیا۔ سحر کی آواز بلند ہونے لگی۔ یہ کیسا اصول ہے؟ نہ میں نے معائنہ کروایا، نہ کوئی سروس لی، پھر میرے پیسے کیوں رکھ رہے ہو؟ اور رہی پردے کی بات اور نہ کرنے کی بات، یہ میرا خود کا فیصلہ ہے، میں کیوں کسی سے پوچھوں؟ اب کاؤنٹر کے ارد گرد چند لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ استقبالیہ کی لڑکی نے ایک اور سٹاف ممبر کی طرف دیکھا، جیسے مدد طلب کر رہی ہو۔ میڈم آپ شور نہ کریں، آپ جا سکتی ہیں، ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ تمام لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ کلینک زیادہ بڑا نہیں تھا، شور بڑھنے لگا تھا، لوگ آپس میں سرگوشیاں شروع کر چکے تھے۔ تعاون؟ سحر تنزیہ ہنسی۔ آپ کے یہاں عورت کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے صرف ایک فیمیل ڈاکٹر مانگی تھی، یہ میرا حق تھا۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، شاید میرا پیسہ واپس کریں، مجھے آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے۔ شور تیز ہو چکا تھا، سحر کی آواز کلینک کی خاموش فضا کو چیر رہی تھی۔ سٹاف الجھن کا شکار، مریض حیران، اور باقی لوگ خاموش تماشائی بن چکے تھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ڈاکٹر مہر باہر نکلے، سفید کوٹ میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ اور نظریں سیدھی سحر پر مرکوز۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ ان کی آواز گونجی۔ سحر نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں بے بسی مگر لہجے میں بس دستور سختی تھی۔ میں صرف اپنے پیسے مانگ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے چیک اپ نہیں کروایا، میں کسی مرد ڈاکٹر سے ایسی چیزیں نہیں کرواتی۔ آپ اپنے سٹاف سے کہیں کہ میرا پیسہ واپس کریں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ ڈاکٹر مہر نے تھوڑا توقف کیا، پھر سپاٹ لہجے میں بولے، آپ کلینک کی پالیسی پڑھ لیں، ریفنڈ ممکن نہیں جب مریض معائنے کے لیے بلایا جا چکا ہو۔ ہمیں آپ کے ذاتی خیالات سے سروکار نہیں، ہم میڈیکل پروفیشن میں اصولوں پر چلتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ باہر لگے بورڈ پر تمام ہدایات پڑھ سکتی ہیں۔ تو میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ سحر کی آواز بھر آئی، وہ بھی اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، اگر وہ اصولوں کی راہ میں رکاوٹ بنی تو نہیں۔ ڈاکٹر مہر کا جواب دو ٹوک تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھے، مگر سامنے کھڑی لڑکی ڈھیٹ بن تھی۔ اب ماحول میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ سحر نے ایک لمحے کو ارد گرد دیکھا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے لب بھینچے۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سحر بانو تھی جس نے ہمیشہ زندگی میں جیت حاصل کی تھی، چاہے وہ معصومیت سے حاصل کی ہو یا پھر چالاکی سے، مگر وہ کبھی بھی اپنے حق لینے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ آنکھیں جھکانے والی نہیں تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور ایک جھٹکے سے کیمرہ آن کر لیا۔ سب کی توقع کے بالکل الٹ بلند آواز میں کیمرے کا رخ ڈاکٹر مہر کی طرف کرتے ہوئے بولی تھی، یہ دیکھیے ناظرین۔ اس کی آواز اب پوری کلینک میں گونج رہی تھی۔ یہ ہے ڈاکٹر مہر، ایک ٹھرکی بدتمیز شخص جس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور اب نہ پیسے واپس کر رہا ہے نہ معافی مانگ رہا ہے۔ یہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس سے ECG کرواؤں، جبکہ میں نے خاص طور پر لیڈی ڈاکٹر کے لیے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی۔ تمام لوگ دنگ نگاہوں سے اس کی واہیات حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی آرام سے وہ ایک ڈاکٹر کے پیشے کو بدنام کر رہی تھی اور اسے شرم تک نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مہر کا چہرہ سختی سے مزید پتھرا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں گہری ناراضی اور تحقیر تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ یہاں تماشا مت بنائیں، میں اسے جھوٹے الزامات پر بات کرنا بھی فضول سمجھتا ہوں۔ وہ بھی سختی سے بولے تھے۔ کیمرے کا رخ ان کی جانب ہی تھا۔ یہ بدتمیزی ہے یا سچائی؟ سحر کی آواز میں اب ایک چبھتا ہوا طنز تھا۔ آپ جیسے لوگ ہی خواتین کو ڈرا کر خاموش کر دیتے ہیں، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی، میں آواز اٹھاؤں گی، آپ کے خلاف پولیس کمپلین کروں گی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں میرے پیسے آپ رکھ لیں گے اور سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ میں سحر بانو ہوں، میرے پاس بہت عوام ہے جو آپ کا حال بے حال کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ڈاکٹر مہر آپ کو یہ سب فضول تماشا لگ رہا تھا۔ ان کا پورا کلینک ڈسٹرب ہو رہا تھا، جو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کلینک کے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، اسے فوراً باہر نکالو، یہ ماحول خراب کر رہی ہے، یہ لڑکی دوبارہ مجھے میرے کلینک کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ گارڈ تیزی سے آگے بڑھا، سحر کے قریب آیا۔ میڈم، آپ پلیز باہر چلیں، یہ ہسپتال ہے، یہاں شور کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، نکالو مجھے، میں باہر بھی دکھاؤں گی سب کو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سحر بانو چیختی مگر قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ موبائل کا کیمرہ اب بھی ڈاکٹر مہر کی طرف کیے ہوئے تھی، مگر اس کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ضبط کا آخری کنارہ لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر مہر پلٹ کر خاموشی سے اندر اپنے کمرے کی طرف چل دیے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی کمر سیدھی تھی مگر چہرہ تلخی سے بوجھل۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، لیکن کلینک کے حال میں ابھی بھی ہلچل باقی تھی۔ سحر بل باہر نکل چکی تھی، لیکن اس کی ویڈیو، اس کے الفاظ، اس لمحے کی شدت سب کے دلوں پر ایک سوال چھوڑ چکے تھے کہ حق مانگنا کب سے تماشا بن گیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ حق ایک لڑکی کی زندگی میں اور ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی زندگی میں کتنا اثر انداز ہونے والا ہے، ان دونوں کی زندگی کتنی متاثر ہونے والی ہے۔ رات کا سناٹا کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ نیم اندھیرے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی صرف ڈاکٹر مہر کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو صوفے پر خاموش بیٹھے اخبار کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ کمرے میں وقت جیسے رک سا گیا۔ اچانک ان کا 10 سالہ بیٹا علی تیزی سے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر حیرت اور الجھن تھی۔ بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اس نے موبائل آگے بڑھایا۔ گھبراہٹ کے باعث اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ 10 سال کا ہونے کے باوجود وہ کافی سمجھدار تھا۔ ڈاکٹر مہر نے اچانک چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا، پھر موبائل تھاما۔ جیسے ہی ویڈیو چالو کی، ایک تیز نسوانی آواز کانوں میں گونجی۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہے ڈاکٹر مہر، ایک بدتمیز ٹھرکی ڈاکٹر جو ECG کے بہانے خواتین کو ہراساں کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، میرے پیسے بھی لے لیے، اور جب میں نے احتجاج کیا تو باہر نکال دیا۔ ویڈیو میں وہ خود سامنے کھڑے تھے، چہرہ صاف دکھ رہا تھا، چہرے پر غصے کی وہی جھلک جو کلینک میں تھی۔ پیچھے وہی لڑکی تھی، سحر بانو، اور کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ انگلیوں نے تیزی سے اس اکاؤنٹ کو چیک کیا، فالورز کی تعداد لاکھوں میں تھی، ویڈیوز کی بھرمار، ہر پوسٹ پر ہزاروں کمنٹس۔ ہیروئن آف جسٹس، عورت کی آواز، اسے معطل کیا جائے، یہ سب کچھ ان کے سامنے جھول رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انہوں نے موبائل میز پر پٹکا اور سر تھام لیا۔ اسی لمحے صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھی ان کی بیوی زہرا، جنہوں نے یہ سب سنا، آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر غصے کی لکیر لیے تڑپ کر بولی، کیا واقعہ؟ مہر، کیا آپ ایسی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرتے ہیں؟ ان کا دماغ بھی یکدم گرم ہوا تھا۔ ایسے کیسے ان کے شوہر پر اتنے آرام سے الزام لگ گیا تھا؟ ڈاکٹر مہر نے سر اٹھایا۔ زہرا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں ڈاکٹر ہوں، سالوں کی محنت ہے میری۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، بس اس لیے کہ میں نے اسے اصولوں کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بے وجہ وہ مجھے بدنام کر رہی ہے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی میرے سر؟ ڈاکٹر حفصہ کو کہا تھا کہ آپ چھٹی نہ کیا کریں۔ کچھ ان پڑھ خواتین آتی ہیں جنہیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ میری سنتی کب ہے؟ اسے بے وجہ ہی اپنی ساتھی ڈاکٹر پر غصہ آیا تھا، جو ہر 2 دن بعد چھٹی کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو آپ نے اسے اندر آنے کیوں دیا؟ اگر وہ اتنی ڈرامے باز تھی تو پہچان کیوں نہیں پائے آپ؟ زہرا کی آنکھوں میں شک اور تپش دونوں شامل تھے۔ میں پیشنٹ کی نیت نہیں دیکھتا زہرا، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ مہر کا لہجہ بلند ہو گیا۔ ECG کروانا تھا، وہ عورت ضد کرنے لگی، اور اب میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ تو آپ نے اسے کلینک سے نکالا کیوں؟ اتنا سب تماشا بننے دیا؟ زہرا کا سوال جیسے سناٹے کو چیر گیا۔ لمحے میں اس کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ میں نے اسے صرف اسی لیے روکا کیونکہ وہ ویڈیو بنا رہی تھی، تماشا کر رہی تھی۔ میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، نہ کوئی غلط بات کی۔
مہر نے گہری سانس لی، پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، مگر دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک اب اور تیز لگ رہی تھی۔ زہرا نے نرمی سے مگر سخت لہجے میں کہا، مگر مہر اب یہ ویڈیوز ہر طرف جا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ آپ کا کیریئر نقصان میں جا سکتا ہے۔ ان کی والدہ بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی اور تمام معاملے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر مہر نے نظریں جھکا لی، لب بھینچے اور دل میں عجیب سی گھٹن اترنے لگی۔ شاید ایک جھوٹ سچ کو روندنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اگر وہ سچ بولنے والے کی زبان سے نکلے۔ دماغ بالکل بند ہو رہا تھا۔ لڑکی نے لمحے میں ان کی کایا پلٹ دی، ہر طرف سے اب ان کے نام پر تھو تھو ہو رہی تھی، اور یہ بات انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ ڈاکٹر مہر کے دونوں بیٹے علی اور حمزہ ایک کونے میں بیٹھے خاموشی سے والد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زہرا صوفے پر ہاتھ باندھے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں سوالوں کی نبی۔ ان سب کے درمیان ڈاکٹر مہر کی ماں، ایک پروقار اور سخت لہجے والی خاتون، چھڑی تامے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں سیدھی اپنے بیٹے پر تھی۔ مہر، ان کی آواز کمرے میں گونجی، معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب وقت نہیں ہے افسوس کرنے کا۔ فوراً اس لڑکی کی انفارمیشن نکالو، اس کا ایڈریس چاہیے، ہم آج رات ہی اس کے گھر جا رہے ہیں، ورنہ کل تمہارے خلاف مزید ویڈیوز آ جائیں گی اور تمہارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں ایسی لڑکیوں کے داؤ پیچ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ محض ابھی معاملہ چند پیسوں پر ہی نپٹ جائے گا، ورنہ آگے جا کر تمہیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ ڈاکٹر مہر نے ماں کی بات پر چونک کر دیکھا۔ امی، آپ کو اندازہ ہے وہ لڑکی کتنی چالاک ہے؟ اب اگر ہم اس کے گھر گئے تو کوئی نیا الزام لگا دے گی۔ خاموش رہو۔ ماں کی آواز سخت ہوئی۔ عورت کی چالاکی سے ڈر کر مرد میدان نہیں چھوڑتا۔ تمہاری بدنامی ہو رہی ہے اور تم چپ بیٹھے ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، میری عزت بھی تم سے جڑی ہے۔ تم جانتے ہو اس فیلڈ میں میرا بھی کتنا نام ہے۔ خدا نہ خواستہ ذرا سی غلطی کے باعث ہم سب بدنام ہو سکتے ہیں۔ کل کو تمہارے بچے بھی پروان چڑھیں گے، ان کے لیے بھی آگے جا کر مصیبت ہوگی۔ بہتر ہے کہ معاملہ جلد ہی نپٹ جائے۔ زہرا نے سر جھکائے کہا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں مہر، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ بس اتنا بتا دینا اس لڑکی کو کہ یہ کھیل اگر بند نہ ہوا تو ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ فی الحال تو معاملہ آپ آرام سے ہی حل کرنا، اس کے پیسے اسے دے کر اس کا منہ بند کروا دینا، ورنہ ایسے لوگ زیادہ منہ کھولتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر نے آہ بھری موبائل اٹھایا اور فوراً اسپتال کے ریکارڈ روم کال ملائی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر مہر بول رہا ہوں۔ ایک پیشنٹ آئی تھی کل، سحر بانو نام ہے، اس کی فائل نکالیں اور مجھے اس کا ایڈریس فوراً بھیجیں۔ زیادہ دیر نہ لگے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نہایت سخت لہجے میں بولا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد جواب آیا، جی سر، فائل نمبر ECG 672، نام سحر بانو، ایڈریس مکان نمبر 15 گلی نمبر 4 نارتھ بلاک گلزار ٹاؤن۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ ایڈریس ابھی واٹس ایپ کر دیں اور یہ ریکارڈ کسی کو نہ دینا، یہ معاملہ حساس ہے، اور اس بات کی بھی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے آپ سے ایڈریس لیا ہے۔ آگے سے فوراً ہی جواب آیا تھا، جی بہتر سر، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ فون بند کرتے ہی ڈاکٹر مہر نے ماں کی طرف دیکھا۔ ایڈریس مل گیا ہے، مگر امی آپ کو ساتھ لے کر جانا ٹھیک رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جانا چاہیے، بے وجہ معاملہ کہیں بڑھ نہ جائے۔ میں اکیلے ہی جا کر معاملہ نپٹا کر آ جاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ انہوں نے چھڑی فرش پر زور سے ماری۔ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جب بیٹا مصیبت میں ہو تو ماں میدان میں اترتی ہے۔ بزدلی ماں کی تربیت پر داغ ہوتا ہے، اور یہاں معاملہ بھی عورت کا ہے۔ میرا وہاں ہونا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر تم سے بدتمیزی کی تو کم از کم میری عمر کا لحاظ کرے گی کہ وہ لڑکی میری بات سن لے گی۔ زہرا بھی فوراً بولی تھی، جی مہر، امی ٹھیک بول رہی ہیں، ان کا جانا ہی درست رہے گا۔ جبکہ وہ سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی ماں کی طرف بڑھے تھے، ان کے کندھے کو سہارا دیا اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں بیٹے کھڑکی کے پردے سے باہر جھانکنے لگے۔ ایک خاموش سا طوفان ان کے دروازے سے نکل چکا تھا، جو اب ایک نئی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید سچ کے یا پھر کسی اور انکہی الجھن کے، مگر جو بھی تھا، آنے والے وقت کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زہر نے بے ساختہ دعائیں انداز میں ہاتھ اٹھایا اور اوپر والے سے فریاد کی کہ ان کا شوہر باعزت بری ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی
عورت کا وکٹم کارڈ کتنا تیزی سے اوپر جاتا ہے، اور اس چیز کی انہیں فکر ہو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کے شوہر کا کیریئر ذرا بھی تباہ ہوتا تو ساتھ میں ان کی اولاد کی ساکھ بھی ہل سکتی تھی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ رات کے گہرے سائے نیچی چھتوں، بوسیدہ دیواروں اور تنگ گلیوں پر چھائے ہوئے تھے۔ گلی کے سروں پر لٹکے پیلے کمکم کے کمزور روشنی دے رہے تھے، جس میں گرد اور دھواں پگھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ گاڑی ایک کچے راستے پر آ کر رکی، ٹائروں کے نیچے بجری چرچرا کر چیخی، آس پاس بچے کھیلتے ہوئے رک گئے، نظریں گاڑی کی طرف مرکوز ہوئیں۔ اس پورے علاقے کی حالت غربت کی چغلی کھا رہی تھی۔ کچے صحن، سیلن زدہ دیواریں، لکڑی کے پرانے دروازے اور چھوٹے چھوٹے گھر جو وقت کے بوجھ سے جھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر مہر نے موبائل کی سکرین کو دوبارہ غور سے دیکھا، پھر سامنے موجود ایک پرانے سے مکان کی طرف قدم بڑھائے۔ لکڑی کا پرانا دروازہ جس پر جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑا ہوا تھا، وہی جا کر انہوں نے دستک دی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد دروازہ چرچرایا اور آہستہ سے کھل گیا۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی سفید کرتا پہنے تھکے تھکے چہرے کے ساتھ باہر نمودار ہوا۔ ڈاکٹر مہر نے فوراً پروفیشنل انداز میں آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر مہر ہوں۔ کیا آپ احمد صاحب ہیں؟ آدمی نے آہستہ سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں، فرمائیے۔ میں آپ کی بیٹی سحر بانو سے مختصر ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکٹر مہر کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ یہ سنتے ہی احمد صاحب کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ بیٹی سے؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ ابھی ان کے لب مکمل طور پر سوال ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ پیچھے سے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار با پردہ عورت آہستہ آہستہ گاڑی سے باہر آئیں۔ ڈاکٹر مہر کی ماں۔ انہوں نے قریب آ کر احمد صاحب سے نرمی سے کہا، السلام علیکم بھائی صاحب، ہم کسی تنازع یا فساد کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کی بیٹی سے صرف 2 منٹ کی بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آ جائیں۔ احمد صاحب نے ایک لمحے کے لیے ان باوقار عورت کو دیکھا، پھر ڈاکٹر مہر کی طرف، اور ماحول کو محسوس کر کے سر ہلا دیا۔ جی جی آپ لوگ اندر آئیں، لیڈیز ہیں، کوئی بات نہیں، آئیے آئیے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، جو مزید چرچراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ صحن میں مٹی کا فرش تھا، ایک طرف ایک پرانی چارپائی اور پانی کی مٹکی رکھی تھی۔ گھر چھوٹا، سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ در و دیوار پر غربت کے نقوش واضح تھے۔ ڈاکٹر مہر اور ان کی ماں آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ احمد صاحب نے احترام سے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیں جی، میں سحر کو بلاتا ہوں۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے، سب خیر ہے نا؟ ان کی والدہ نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور سنجیدگی سے بولی تھی۔ جی بھائی صاحب خیر ہے، آپ بلائیں ذرا اپنی بیٹی کو، ہمیں مختصر بات کرنی ہے۔ جبکہ وہ سر کو ہلکی جنبش دے کر اندر چلے گئے تھے، ڈاکٹر مہر کی نگاہوں میں وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگلے چند لمحے ان کی عزت، وقار اور مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ وہ لڑکی ان کی باتوں سے قائل ہو جائے، ورنہ جتنی بدتمیز اور غیر اخلاق وہ تھی، انہیں خطرہ ہی تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ چند لمحے بعد سحر بانو پردے کے پیچھے سے نکلی تو وہی سادہ لباس، دوپٹہ سر پر، مگر چہرے پر وہی سختی اور بیزاری کا عکس تھا۔ احمد صاحب نے اشارے سے اسے آنے کو کہا۔ وہ آ کر سامنے بیٹھ گئی، نظریں جھکائے، مگر وجود میں ایک خاموش بغاوت نمایاں تھی۔ ڈاکٹر مہر نے اسے بغور دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور ماتھے پر الجھن۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولے، سحر بانو، میں صرف تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ویڈیوز پلیز انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ میرا کیریئر، میری ساکھ، سب داؤ پر لگ چکا ہے۔ میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، آگے جا کر ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تمام لوگ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، تمہارا ایک بیان میری زندگی مکمل طور پر برباد کر گیا ہے۔ سحر نے سرد نگاہوں سے ڈاکٹر مہر کی طرف دیکھا۔ کیوں ڈیلیٹ کر دوں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے جب میں وہاں ECG روم میں گئی تھی تو آپ نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ کے لہجے میں تحقیر تھی، بدتمیزی تھی۔ آپ کے سٹاف نے میری کوئی بات نہ سنی، الٹا مجھے بے عزت کیا۔ تو اب کیوں ہمدردی یاد آ گئی آپ کو؟ وہ بھی بنا لحاظ کے بولی تھی۔ ڈاکٹر مہر نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لی، پھر جیب سے کچھ رقم نکالتے ہوئے کہا، یہ لو، تمہارے اپائنٹمنٹ کے پیسے واپس کر رہا ہوں، بس پلیز وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو۔ تم جو چاہو کسی فیمیل ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، مگر وہ مواد ہٹا دو۔ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، مجھے مشکل میں مت ڈالو۔ تم بھی ایک لڑکی ہو، اس بات کو سمجھ سکتی ہو
کہ انسان کی عزت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں صرف تمہاری ECG کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید تم بات کو کچھ اور رنگ دے گئی۔ سحر نے پیسے کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر احمد صاحب نے بڑی نرمی سے بیٹی کا شانہ تھام کر کہا، بیٹا ٹھیک ہے، جو بھی ہوا وہ غلط تھا، مگر اب یہ لوگ تمہارے گھر آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ان کے آگے مزید تماشا نہ بناؤ، ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ ان کی پریشانی مت بڑھاؤ، وہ نہایت شریف انسان تھے۔ ان لوگوں کے منہ سے ہی سن کر انہیں تمام باتیں معلوم ہوئی تھیں، ورنہ ان کو بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ آج صبح ہی ان کی بیٹی کیا تماشا لگا چکی ہے۔ سحر نے باپ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر آگے بڑھا کر ڈاکٹر مہر کے ہاتھ سے پیسے لے لیے، مگر موبائل اپنی جگہ پر رکھا رہا۔ ڈاکٹر مہر نے نرمی سے کہا، بس اتنا جان لو کہ تمہاری ایک ویڈیو نے مجھے پوری دنیا کے سامنے مجرم بنا دیا ہے، جبکہ سچ صرف تم جانتی ہو۔ سحر نے مختصر سا جواب دیا، سچ وقت پر سامنے آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کا انداز اب بھی سرد ہی تھا۔ ڈاکٹر مہر کی ماں نے سر ہلایا، اٹھے اور بیٹے کا ہاتھ تھام لیا۔ احمد صاحب نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ تینوں آہستہ قدموں سے باہر نکلے اور وہ چھوٹا سا گھر ایک بار پھر اپنی خاموشیوں میں ڈوب گیا، جیسے کچھ لمحوں کے لیے دنیا وہاں رک گئی ہو، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ چند لمحے وہ برآمدے میں ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف کچھ سوچ کر بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی گہری سانس لے کر پیچھے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ نوٹ تھے جو ڈاکٹر مہر اسے واپس کر کے گئے تھے۔ وہ چند لمحے ان نوٹوں کو گھورتی رہی، جیسے ان میں چھپی جیت کا ذائقہ محسوس کر رہی ہو۔ پھر ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نوٹوں کو انگلیوں کے بیچ گھمایا اور پھر دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے اپنی میز پر جا کر موبائل اٹھایا۔ موبائل کو سہارا دینے کے لیے ایک پرانے ڈبے کا استعمال کیا، کیمرہ آن کیا اور خود سلیقے سے بیٹھ کر اپنی چادر کو ٹھیک کیا۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ السلام علیکم ناظرین، اس نے مسکراتے ہوئے آغاز کیا، میں سحر بانو ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے، جی ہاں، وہی ڈاکٹر مہر جو ECG روم میں میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، وہ خود میرے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی۔ انہوں نے آ کر معذرت کی، جی ہاں، باقاعدہ معافی مانگی۔ اس نے ہاتھ میں تھامے نوٹ کی طرف کیمرہ گھمایا، اور یہ میرے وہ پیسے ہیں جو میں نے اپوائنٹمنٹ کے لیے دیے تھے، اور وہ بھی واپس کر کے گئے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت اور واضح تھا۔ میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تک ہم خواتین آواز بلند نہیں کریں گی، تب تک ایسے عزت دار لوگ ڈاکٹرز ہمیں اسی طرح دباتے رہیں گے۔ کیمرہ اب اس کے چہرے کے قریب تھا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ میں یہ ویڈیو صرف اپنی جیت دکھانے کے لیے نہیں بنا رہی، میں یہ ویڈیو ان تمام لڑکیوں کے لیے بنا رہی ہوں جو ڈر جاتی ہیں، جو سوچتی ہیں کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے یا کوئی یقین نہ کرے۔ نہیں، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ خود میرے دروازے تک آئے، پیسے واپس کیے اور معذرت کی۔ یہ صرف میری جیت نہیں، ہر اس لڑکی کی جیت ہے جو اپنے حق کے لیے ڈٹ جائے۔ ویڈیو ختم کرتے ہوئے وہ بولی، یہی سچ ہے اور میں اسے چھپاؤں گی نہیں۔ شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے میری بات سنی، ویڈیو شیئر کی، میرا ساتھ دیا۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی، مسکراتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور ویڈیو کو فوراً ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دیا۔ جیسے ہی پبلش کا بٹن دبا، ایک اور فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ چند لمحوں میں یہ ویڈیو بھی وائرل ہو جائے گی، اور وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی، جو ایک بے وقوفانہ حرکت تھی جو اس کے لیے بہت بڑا نقصان تیار کر رہی تھی۔ سحر بانو نے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی، موبائل کا سکرین تیزی سے نوٹیفیکیشن سے بھرنے لگا۔ کمنٹس، لائکس، شیئرز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھومتی مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی موبائل کی سکرین پر ایک مانوس نام جگمگایا، سمیر کالنگ۔ دل جیسے ایک لمحے کو تیز دھڑکا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس نے بے تابی سے کہا۔ دوسری طرف سے سمیر کی سخت آواز آئی، یہ کیا تماشا ہے سحر؟ تمہارے اکاؤنٹ پر ایک کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، ڈاکٹر کا، کلینک کا۔ تم ویرو ہو گئی ہو کیا؟ سحر بانو نے ذرا نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں سمیر، ویرو نہیں، میں نے بس اپنی عزت بچائی۔ وہ ڈاکٹر مہر، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا ECG روم میں۔
میں چپ نہ رہی اور میں نے سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ سمیر کے لبوں پر ایک طنزیہ ہنسی ابھری۔ ہاں ہاں سحر، تم واقعہ ہوشیار نکلی۔ ایک ویڈیو سے بندے کو برباد کر دیا اور تمہارے فالوورز دیکھو۔ ویری امپریسو، سحر ہنسی۔ سب تمہاری بدولت، تم ہی تو کہتے تھے کہ بس کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اب دیکھو وہ خود میرے دروازے پر آ کر معافی مانگ کے گیا ہے۔ سمیر نے سرسری انداز میں کہا، ویسے سحر تم نے میری وہ والی ویڈیو ابھی تک نہیں بھیجی جو وعدہ کیا تھا، یاد ہے نا؟ وہ فوراً ہی بات کا رخ تبدیل کر گیا تھا، اپنی بات پر آیا تھا جو اس نے کرنی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس قسم کی ویڈیوز ڈال رہی ہیں اور کون کون اسے دیکھ رہا ہے۔ سحر بانو نے ذرا شرماتے ہوئے لیکن چالاکی سے لب کاٹتے ہوئے کہا، ارے یار بنا لی ہیں، آج بھیجنے والی تھی، تم نے پہلے ہی فون کر لیا۔ اچھا بھیج دو نا، ویسے بھی تمہارا نیا کانفیڈنس بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے۔ سمیر کا لہجہ دل فریب تھا۔ سحر نے شوخ انداز میں کہا، ہاں ہاں بھیجتی ہوں، تھوڑا ٹائم دو نا، ابھی سب کچھ سیٹ کر رہی ہوں۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اور ہاں، تم اب واقعی مشہور ہو گئی ہو، جو کر رہی ہو جاری رکھو، مزہ آ رہا ہے۔ سمیر کی آواز میں وہی پرانا مکر بھرا شوق تھا۔ کال کٹتے ہی سحر بانو کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی کہ ایک ڈاکٹر کو نیچا دکھا کر، ایک عاشق کو خوش کر کے اور اپنے فالوورز بڑھا کر وہ کامیابی کی راہ پر چل رہی ہے۔ مگر اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ جس کھیل کو وہ جیت سمجھ رہی تھی وہ کل کو اس کے لیے جال بن جائے گا، اور اس بات سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں رات کا سناٹا چھایا تھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں کوئی آواز نہ تھی۔ ڈاکٹر مہر صوفے پر نیم دراز حالت میں بیٹھے گہرے اضطراب کے عالم میں موبائل کی سکرین گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرے پر تھکن اور غصے کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ اچانک سکرین پر ایک اور ویڈیو نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ وہی لڑکی سحر بانو ایک نئے دعوے کے ساتھ انگلتی لرزتے ہوئے سکرین پر چلی گئی۔ ویڈیو پلے ہوئی تو وہی بکواس کر رہی تھی کہ وہ خود آ کر معافی مانگ کر گئے۔ ڈاکٹر مہر کے لب کپ کپانے لگے۔ انہوں نے موبائل ایک جھٹکے سے میز پر پٹخ دیا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، دانت بھیج کر رہ گئے۔ یہ لڑکی تو حد سے نکل گئی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑائے، اگر قانون کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو جان سے مار دیتا۔ یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اسی لمحے اس کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر مہر کی آواز غیر معمولی بلند ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں اپنا موبائل تھا جس کی سکرین پر وہی ویڈیو چل رہی تھی۔ مہر، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ یہ ویڈیو سچ ہے؟ وہ پیسے وہ تم دے آئے ہو؟ پھر یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی لیکن زخمی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر مہر نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ہاں میں گیا تھا، لیکن دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے وہاں کچھ نہیں کیا، بس پیسے لیے۔ اور اب یہ کیا کر دیا اس نے؟ زہرا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگ اپنے انجام تک خود پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر کا چہرہ تپ رہا تھا۔ میری عزت، میرا کیریئر، میرے بچے، یہ سب کچھ ایک ویڈیو کی مار پر ہیں۔ میں نے کیا برا کیا تھا؟ صرف اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ بیوی نے نرم لہجے میں کہا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، آپ نے نیت صاف رکھی۔ نیت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جو جھوٹ بولے گا وہ خود اپنے جھوٹ پر پھنسے گا۔ ہمیں صبر اور اوپر والے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر مہر کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ میں بس تھک گیا ہوں۔ انصاف کب ملے گا؟ جب وقت آئے گا انصاف ضرور ملے گا۔ آپ مطمئن رہے، رب العالمین ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ کسی کی عزت پامال کرنے والا خود بھی عزت نہیں پا سکتا۔ کمرے میں لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ صرف وال کلاک کی سوئیاں وقت کی گواہی دیتی رہیں، لیکن ڈاکٹر مہر کو اندر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکے تھے، ایک نہ ایک دن اس لڑکی کو ضرور سبق سکھائیں گے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ارادہ مہر بانو کے لیے کتنا تکلیف دہ ہونے والا تھا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ دن کا وقت تھا، ان کی بیوی کچن میں اور بیٹی کالج گئی ہوئی تھی۔ آج اتفاقی طور پر ان کی کام سے چھٹی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سہیل صاحب اندر آئے، ان کے چھوٹے بھائی۔ احمد صاحب کی نظریں سہیل صاحب پر پڑیں تو انہوں نے بغیر کچھ کہے اپنے قریب صوفے پر جگہ دی۔ سہیل صاحب آہستہ سے بیٹھتے ہوئے بولے، بھائی صاحب میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ احمد صاحب نے سر اٹھایا، کچھ پریشان نظر آئے، پھر نرم لہجے میں کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ سہیل صاحب نے گہری سانس لی، پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ بھائی صاحب، یہ جو آپ کی بیٹی ہے سحر بانو، آپ شاید نہیں جانتے لیکن وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہے اور یہ باتیں ہمیں بدنام کر رہی ہیں۔ احمد صاحب نے فوراً انہیں روکنے کی کوشش کی۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟
انہیں بات کی نوعیت ہرگز سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں، آپ نے درست سنا، وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہیں اور ان ویڈیوز میں اس کے کمنٹس اتنے گندے ہیں کہ آپ کو سن کر شرم آئے گی، سہیل صاحب نے کہا اور ساتھ ہی موبائل نکال کر احمد صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ احمد صاحب نے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی۔ سہیل صاحب نے ان کے سامنے کمنٹس پڑھنا شروع کیے۔ یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں، صرف اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ واہ، یہ لڑکی تو پورے محلے کو رسوا کر رہی ہے۔ یہ لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے؟ انٹرنیٹ پر اپنی عزت بیچ رہی ہے۔ ارے ماں باپ کو پکڑو جو اولاد کو روک نہیں رہے، یہ تو ہے ہی گندی۔ احمد صاحب کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان اٹھا تھا، ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی، وہ چند لمحوں تک کچھ نہ بول سکے۔ پھر گہرا سانس لے کر انہوں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ایسی حرکتیں کرے گی۔ موبائل دلانے کا نتیجہ یہ نکلے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ایک تماشا ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولے تھے۔ سہیل صاحب نے پھر اپنی بات جاری رکھی، اب آپ کی بیٹی کا یہ سارا معاملہ میرے بیٹے کے لیے بالکل غیر موضوع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ رشتہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس سب کے بعد میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا رشتہ اس سے ہو۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولے تھے۔ میں جانتا ہوں بھائی صاحب، آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، یقیناً آپ ناراض بھی ہو رہے ہیں، مگر میں مجبور ہوں، میری بھی عزت ہے، میرا بھی خاندان ہے۔ مجھے بھی 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگ میرے بارے میں برے برے خیالات رکھیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری بدنامی ہو۔ احمد صاحب کا چہرہ مردہ ہو گیا، انہوں نے سر جھکا لیا، نرم لہجے میں کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ میں اس کو سمجھاؤں گا، سیدھی راست پر لاؤں گا، وہ یہ اکاؤنٹ وغیرہ سب ڈیلیٹ کر دے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن اس طرح رشتہ مت توڑو، سارے خاندان کو معلوم ہے میری بیٹی تمہارے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ مگر وہ بے اختیار بولے تھے، بھائی صاحب میں آپ کی حالت سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے لیے اب اس رشتے کو جاری رکھنا ممکن نہیں۔ اور موبائل واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دیں۔ وہ بول کر ٹھہرے نہیں تھے، بلکہ خاموشی سے کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے گھر میں جتنا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اب مزید وہ اس ہنگامے کو طویل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے 2 ٹوک انداز میں آ کر اپنے بھائی سے بات کو ختم کرنی تھی۔ احمد صاحب کا دل دکھی تھا، آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بے بس ہو کر ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ کمرے کی ہوا اور زیادہ گھٹ گئی تھی، جیسے اندر کا سکوت باہر کی ہوا سے بھی زیادہ شدید ہو گیا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ان کی بیٹی جو ان کا فخر تھی، جسے وہ اپنا سب کچھ مانتے تھے، وہی اولاد ان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ انہیں شدت سے رونا آ رہا تھا، پورے خاندان کے خلاف جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کو موبائل گفٹ کیا تھا، اور اب اس موبائل کا نتیجہ دیکھ انہیں اپنا وجود ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد صاحب سہیل کے جانے کے بعد صوفے پر جیسے ساکت ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں ایک درد بھری خاموشی چھا گئی تھی، ان کی آنکھیں خالی دیوار کو گھور رہی تھیں اور ان کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر میری بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وقت تھم سا گیا ہو، ہوا جیسے رکی ہوئی تھی، ان کی سانسوں میں بے ترتیب پن آ گیا تھا اور چہرے پر پسینے کی باریک بوندیں ابھرنے لگیں۔ ایک ہاتھ سے انہوں نے سینہ تھام لیا، جیسے اندر کوئی تیز درد اٹھ رہا ہو۔ وہ تھوڑا سا جھکے، پھر دوبارہ سیدھے ہونے کی کوشش کی، مگر درد شدت اختیار کر گیا۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر زردی چھا گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ان کی بیوی اندر آئیں، شاید پانی کا گلاس رکھنے یا کوئی اور کام کرنے آئی تھیں، لیکن منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ احمد، کیا ہوا آپ کو؟ وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی، لیکن احمد صاحب نے ہونٹ ہلائے، مگر آواز نہ نکلی، صرف دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کراہے، دل، میرا دل۔ یارب، وہ گھبرا گئیں، فوراً اپنا موبائل نکالا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے سحر بانو کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک بعد وہی تو ان کی اولاد تھی، رب نے سحر بانو کے علاوہ انہیں کوئی دوسری اولاد سے نوازا نہیں تھا۔ ہیلو سحر، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ جی اماں، خیریت؟ تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، دل پکڑ کر بیٹھے ہیں، لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جلدی آؤ، فوراً آؤ، وہ تیزی سے بولیں۔ سحر کی آواز میں بھی گھبراہٹ آ گئی۔ کیا؟ اچھا میں ابھی آتی ہوں، پلیز انہیں کچھ نہ ہو، میں فوراً پہنچتی ہوں، جلدی آؤ بیٹا، بہت حالت خراب ہے ان کی، میں ایمبولینس بھی بلاتی ہوں۔
سحر نے کال بند کی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ادھر احمد صاحب کا چہرہ پسینے سے تر، آنکھیں بند، سانس ٹوٹتی ہوئی سی۔ وہ صوفے سے نیچے کھسکنے لگے۔ ان کی بیوی نے انہیں سنبھالا، ان کے سر کو گود میں رکھا اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ، میرے احمد کو کچھ نہ ہو، میں سب برداشت کر لوں گی، بس انہیں سلامت رکھ۔ لیکن ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ انتظار۔ وہ فوراً محلے میں نکل گئی تھی اور رو رو کے لوگوں سے فریاد کرنے لگی تھی۔ اس وقت محلے کے 4-5 مرد ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اور فوراً انہیں ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ طبیعت کس طرح احمد صاحب کے گھر میں قہر بن کر برپا ہونے والی، کس طرح حقیقتوں سے پردہ ہٹنے والا ہے۔ گرمی سے بھرپور دوپہر، وہ بکلائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ کالج میں آئی ہوئی کال نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی چھٹی لے کر گھر آئی تھی۔ زینت بیگم برآمدے میں زمین پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اماں، سحر گھبرا کر آگے بڑھی۔ یہ کیا ہوا؟ بابا کہاں ہیں؟ اماں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آواز بھرا گئی، تم کہاں تھی سحر؟ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کا دم نکل رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جسم ساتھ چھوڑ جائے گا۔ سحر کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ بابا کو؟ کب؟ ابھی کچھ دیر پہلے سہیل بھائی بھی آئے تھے، کچھ باتیں ہوئیں اور تمہارے ابو کی طبیعت اچانک ان کے جانے کے بعد خراب ہو گئی۔ میں کچن میں تھی، مجھے بالکل نہیں معلوم ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تمہارا نام بار بار سنائی دے رہا تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے سوچا کہ کمرے میں آؤں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر ٹھہر گئی کہ دونوں بھائی بات کر رہے ہیں۔ سحر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ پلیز اماں بتائیں، بابا کہاں ہیں؟ صدیقی صاحب کا فون آیا تھا، وہ لوگ تمہارے ابو کو قریبی ہسپتال لے گئے ہیں، فلاں جنرل ہسپتال میں ہیں۔ مجھے بھی جانا ہے سحر، میں اکیلی نہیں جا سکتی، چلیں اماں، ابھی چلتے ہیں۔ سحر نے ماں کا ہاتھ تھاما، تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ان کا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، تمام حالات ریت کی مانند پھسلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ راستے میں وہ دونوں خاموش تھیں، رکشے میں بیٹھی، اماں تسبیح پڑھ رہی تھی اور سحر بانو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، دل میں پچھتاوا۔ بابا کی کمزور حالت، اماں کی روئی ہوئی شکل اور محلے والوں کی نظریں، سب کچھ ایک ساتھ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ بابا ٹھیک ہوں، کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، ویسا ہی ہو جائے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جانتی تھی کہ وقت اپنی قیمت وصول کرتا ہے اور وہ قیمت شاید اب ادا ہونے والی تھی۔ ہسپتال کی روشنیوں اور دوڑتی ایمبولینسز کی آوازوں میں سحر بانو کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ ماں کا ہاتھ تھامے ریسیپشن پر پہنچی، بے قراری سے بولی، براہ کرم احمد صاحب کا بتائیں، ان کو ابھی لایا گیا ہے، ہارٹ کے مریض ہیں۔ ریسیپشن پر بیٹھی نرس نے فائل چیک کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، انہیں ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے، حالت سیریس ہے، ہارٹ فیل ہوا ہے، ممکنہ سرجری کا فیصلہ ہوگا، آپ کو ان کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر مہر سے بات کرنا ہوگی، وہ 3rd فلور پر ہیں، روم نمبر 305۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں، حلق خشک ہو گیا، ماں کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ چلیے لفٹ کا ہر لمحہ بوجھل تھا، ماں کی دعاؤں کی سرگوشیاں، اور سحر کی اندرونی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے باہر پہنچے، سحر نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ آئیے اندر، اندر سے آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئیں، سامنے ڈاکٹر مہر بیٹھے تھے، اپنی فائل دیکھتے، وہی وجیہہ چہرہ، سنجیدہ آنکھیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سحر کا رنگ زرد پڑ گیا، فوراً اپنا دوپٹہ چہرے پر کھینچا، نظریں جھکا لی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مہر فائل بند کر چکے تھے اور اب کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، مگر وہ مسکراہٹ طنز سے لبریز تھی۔ اچھا، تو اب آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے؟ ان کی آواز میں خنکی تھی۔ یقیناً اب آپ ان کا علاج کروانا چاہتی ہوں گی۔ کیا یہ وہی سحر بانو نہیں جو ٹک ٹاک پر مجھے ہراس کرنے والا انسان کہہ رہی تھی، جو میرے خلاف جھوٹے الزامات لگا رہی تھی؟ وہ موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے طنزیہ بولے تھے۔ سحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز ساتھ نہ دی۔ تب زینت بیگم آگے بڑھی، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، صاحب، خدا کے لیے میرے شوہر کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ ہماری بچی کی نادانی کو معاف کر دیں، وہ بس کم عمر ہے نا، ناسمجھی میں بہت کچھ کر گئی۔ آپ خدا ترسی کریں، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے دل والے بھی ہوں گے۔
ڈاکٹر مہر نے ایک گہری سانس لی، چہرے کا تناؤ کچھ نرم ہوا مگر آنکھوں میں سرد مہری ابھی بھی باقی تھی۔ زینت بی بی، آپ ماں ہیں، آپ کی التجا کا احترام کرتا ہوں، مگر سچ کہوں آپ کی بیٹی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ایک انسان کی زندگی برباد کرنے کے مترادف تھا۔ میں پروفیشنل ہوں اور اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں آپ کے شوہر کا علاج ضرور کروں گا، لیکن یہ سمجھ لیں اعتماد ٹوٹنے کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے اور اس کا خمیازہ آپ کی بیٹی کو بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی میں آپ کے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر مہر کی آنکھیں ایک ٹھنڈے سمندر کی مانند ساکت تھیں، مگر اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ زینت بیگم کی منت سماجت سن کر چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے شوہر کا علاج کروں تو شرط ہے اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ ابھی اسی وقت اپنے موبائل سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے۔ اور ہاں، موبائل میرے ہاتھ میں ہوگا، میں خود دیکھوں گا کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی ہیں۔ یہ نہیں بلکہ موبائل وہ مجھے چاہیے۔ یہ کہتے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سحر بانو جیسے بجھ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نظریں ماں سے ملانے کی ہمت نہ رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سحر کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، میری محنت ہے، میں نہیں دوں گی موبائل کسی کو۔ اس نے جھٹ سے موبائل پیچھے کر کے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ ڈاکٹر مہر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یعنی آپ کو اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ وہ جھوٹے فالورز عزیز ہیں، ویڈیوز جو دوسروں کی زندگی تباہ کرتی ہیں۔ زینت بیگم کا دل جیسے چاک ہو گیا، وہ اپنی بیٹی کی طرف لپکیں۔ بیٹا دے دے، تمہارے ابا کی جان کا سوال ہے، یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا، بس ابھی دے دو۔ نہیں اماں، سحر چیخ اٹھی، نہیں میں نہیں دوں گی موبائل، یہ میری عزت ہے، میری پہچان ہے، آپ نہیں سمجھتی، میں سب کھو دوں گی۔ ڈاکٹر مہر کی آواز میں اب سختی شامل ہو گئی تھی، اور میں سب کھو چکا ہوں، عزت، سکون، نیند، وہ سب تم جیسی ناسمجھ لڑکی کی وجہ سے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے والد کا علاج صرف ایک شرط پر ہوگا، موبائل دو اور سب کچھ ختم کرو، ورنہ میں معذرت خواہ ہوں۔ سحر بانو کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، وہ لمحے کے بوجھ سے دبی جا رہی تھی۔ ماں پھر سے جھکیں، بیٹا دے دو، خدا کے واسطے، تمہارے ابا مر جائیں گے۔ خاموشی کی گھڑی تھی، لمحہ جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ بالآخر لرزتے ہاتھوں سے سحر نے موبائل نکالا، دھیرے سے ڈاکٹر مہر کے سامنے رکھا۔ لیجئے، وہ بس اتنا بولی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر مہر نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ڈاکٹر مہر خاموشی سے اٹھے اور بٹن دبا کر نرس کو بلوایا۔ احمد صاحب کو آپریشن تھیٹر منتقل کریں، سرجری کی تیاری کریں، یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ موبائل انہوں نے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ سحر کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اماں نے اس کا لرزتا وجود حیران ہو کر دیکھا تھا کہ محض ایک اکاؤنٹ کے لیے وہ ایسے برتاؤ کیوں کر رہی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، ہسپتال کی راہداریوں میں اب وہ ہلچل باقی نہ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ ہر طرف سکون تھا، صرف مانیٹرز کی بیپ اور ہلکی روشنیوں کا عکس باقی تھا۔ ڈاکٹر مہر اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے تھے، سفید کوٹ اب اتار کر کرسی پر ڈال دیا گیا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی جھلک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سحر بانو کا وہی موبائل تھا جو اس نے خود تھمایا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے سکرین آن کی، پہلے فیس بک ایپ کھولی اور وہاں موجود اس کا پیج، ڈالی گئی ویڈیو سب ڈیلیٹ کی، اینڈ پر اس کی آئی ڈی ہی اڑا دی۔ پھر ٹک ٹاک ان کی چند لمحے اس نے اپنی ویڈیوز دیکھی تھی جہاں ملین میں ویوز آئے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی آئی تھی اور پھر انہوں نے وہ اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ مسکرائے جیسے کسی چھوٹی جیت پر دل کو تسلی دے رہے ہوں، پھر ان کی نظر گیلری پر جا رکی۔ ایک گہری سانس لے کر انگلی سے سکرین پر ٹیپ کیا، لمحہ بھر میں سحر بانو کی تصاویر سامنے آ گئیں، عام سی سیلفیز، کالج کے کچھ لمحے، اور پھر اچانک ایک فولڈر نے ان کی نظریں روک لیں، پرائیویٹ۔ ذہن میں شک کی ایک لہر دوڑی، انگلی نے ہچکچاہٹ کے باوجود فولڈر کو کھولا اور اگلے لمحے جیسے وقت تھم سا گیا۔ سامنے سکرین پر وہی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز تھیں، نیم برہنہ انداز، اداؤں سے لبریز شرمناک زاویے جو سمیر کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ڈاکٹر مہر کچھ پل کے لیے پتھر کے مجسمے کی مانند بیٹھے رہے، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھر جیسے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بدل گیا۔ چہرے پر سکون کی جگہ ایک تلخ مسکراہٹ نے لے لی، ایسی مسکراہٹ جو صرف زخم کھا کر بدلہ لینے والے پہنتے ہیں۔
تو یہ ہے تمہاری اصلیت، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ میں تمہیں معاف کرنے والا تھا، لیکن تم نے خود ہی اپنے گناہ کا ثبوت میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کرسی پر پیچھے جھک گئے، نظریں اب بھی موبائل پر جمی تھیں۔ ان کے ذہن میں منصوبے بننے لگے تھے، انتقام، سبق اور ایک مثال۔ ان سب کا مرکب ان کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سحر بانو، نہ تمہاری ماں، نہ تمہاری جھوٹی شہرت۔ تم نے میری زندگی برباد کی، اب میں تمہاری حقیقت دنیا کو دکھاؤں گا۔ ان کی انگلی آہستہ سے موبائل کی سکرین پر چلی، جیسے تصویروں کو غور سے دیکھ رہے ہوں، ایک ایک زاویہ ذہن نشین کر رہے ہوں۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی، انتقام کی چمک، اور لبوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ جو دل میں پلتے زہر کو ظاہر کر رہی تھی۔ چند لمحے میں وہ خاموش رہے تھے، اور پھر ٹک ٹاک کے اسی اکاؤنٹ پر جہاں انہوں نے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کی تھی، وہاں تمام تصاویر، وہ چھوٹی چھوٹی سنیپ پر بنائی ہوئی ویڈیوز سب پوسٹ کر دی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، اس لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، مگر وہ نہیں ٹھہرے تھے۔ ان کا کوئی اس سے خونی رشتہ نہیں تھا جو وہ اس پر رحم کھاتے۔ اب ہوئی ہے مکمل جیت، یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور آنکھیں سکون سے موندی تھیں۔ اگلی صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھٹی بھی نہ تھی کہ سحر بانو کے باپ احمد صاحب کے فون پر کال آنے لگیں۔ کمرے میں ایک خاموشی سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سحر بانو ان کے پاس بیٹھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی موبائل بجا، اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر صبا کا نام جھلک رہا تھا۔ ہیلو، سحر بانو نے قدرے مدھم لہجے میں کہا۔ سحر، تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف صبا کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ تمہاری نازیبا ویڈیوز تمہارے ہی اکاؤنٹ سے وائرل ہو گئی ہیں، پورا ٹک ٹاک تمہاری تصویروں سے بھرا پڑا ہے، کمنٹس دیکھو، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ سحر بانو کے ہاتھ سے فون لڑکھڑا گیا، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس نے فوراً احمد صاحب کا موبائل ہاتھ میں لے کر اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسکرین پر وہی نازیبا ویڈیوز اور تصویریں تھیں، ایک ایک پوسٹ کے نیچے سینکڑوں کمنٹس۔ واہ بیبی، مزہ آ گیا، ایسی تو ہر رات چاہیے۔ اس کا باپ کیا ڈاکٹر ہے یا فلم پروڈیوسر؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سر تھام کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، سانس رکنے لگا۔ کیا ہوا؟ احمد صاحب نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور سہیل صاحب غصے سے بپھرے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ سب کیا کر کے آئی ہے یہ لڑکی؟ ان کے چہرے پر غصہ، بے بسی اور نفرت ایک ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ سحر بانو کے چہرے پر مارا۔ تم جیسی لڑکی کو تو زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ تو نے ہمارے خاندان کا، ہمارے باپ دادا کا نام کا جنازہ نکال دیا ہے۔ احمد صاحب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے موبائل ہاتھ میں لیا، تصویریں دیکھی، کمنٹس پڑھے، پھر آہستہ سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کاش تو مر جاتی سحر۔ ان کا گلا رند گیا۔ میں نے تجھے پالا ہی کیوں؟ میرے سینے پر مونگ دل دیا تو نے۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ سحر بانو ساکت ہو گئی، نہ آنکھ چمکی نہ سانس لی، بس پتھرائی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی رہی، جیسے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ سحر بانو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بے آواز سسکنے لگی، لیکن اب آنسوؤں سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرائی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سحر بانو کے اندر کے سکوت کو اور گہرا کرتی جا رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، پشت دیوار سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی شیشی تھامی، آنکھیں نم، چہرہ بجھا۔ سامنے شیشہ رکھا تھا جس میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنا حساب خود سے لے رہی ہو۔ ذہن میں ایک ایک منظر گونج رہا تھا۔ کیسے اس نے پہلی بار ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی، کیسی خوشی محسوس کی جب وہ ویوز آئے تھے، لوگ فالو کرنے لگے۔ پھر وہ لمحہ جب اس نے جھوٹا الزام لگا کر ڈاکٹر مہر کی عزت اچھالی، ان کے آنسو سے ایک لمحہ کے لیے بھی دکھائی نہ دیے۔ سمیر کے لیے تصویریں لینا، ویڈیوز ریکارڈ کرنا، خود کو بازار میں نیلام کرنے جیسا لگا تھا آج۔ پھر وہ منظر جب اس کے باپ نے کہا تھا، کاش تو مر جاتی، میں تجھے پالتا ہی نہ۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، جیسے کوئی کیل ٹھونکی جا رہی ہو۔ ماں کی آنکھوں میں شرمندگی، محلے والے کی نظریں، دوستوں کے تانے اور سوشل میڈیا پر بکھری ہوئی اس کی بے حیائی۔ اس نے آہستہ سے نیند کی گولیوں کی شیشی کھولی، چند گولیاں ہاتھ میں نکالی، ان کو گھورتی رہی، پھر دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور سب گولیاں ایک ساتھ منہ میں ڈال کر
پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ کچھ لمحوں بعد اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ جسم نے تھر تھراہٹ سی لی، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، مگر وہ یہ انجام نہیں تھا جو نجات دے۔ یاد رکھنا چاہیے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اوپر والے نے زندگی ایک امانت کے طور پر دی ہے، اور اس کا خاتمہ خود کرنا سب سے بڑی نافرمانیوں میں سے ہے۔ خودکشی سے انسان دنیا کے عذاب سے تو بھاگ سکتا ہے، مگر آخرت کی پکڑ سے نہیں، اس لیے سخت سزا ہے، اور موت کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ وقتی شہرت، جھوٹی عزت اور نفس کی غلامی انسان کو کتنا گرا سکتی ہے۔ دوسروں کی زندگی برباد کرنے والا خود کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بد دعائیں، بدنامی اور گناہ آخرکار انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ برائی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور سچ، صبر اور عزت کا راستہ ہی اصل کامیابی ہے۔ جو دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں، آخرکار وہ خود ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتے ہیں، اور وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔